बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अब 5 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जरदारी साहब ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की और इमरान खान को इस्तीफे पर मजबूर करने की कहानी क्या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हमारा पाकिस्तान का फार्मूला दे दिया। ये फार्मूला क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जस्टिस फाइज के बाद आर्मी चीफ असम्बली क्यों गए और फिर पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उनकी मौजूदगी में क्या नारे लगाए, इसकी कहानी भी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। क्योंकि फ्लोर के ऊपर आसिफ जरदारी साहब ने एक जुमला कहा अपने इत्तेहादियों को शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। ये जुमला क्या था और फिर मरियम जद्दा में सब क्या कर रही हैं, उनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। और फिर जजेस की हाथापाई का असल में मामला क्या है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि आज का दिन सियासी और आईनी बहरान के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल था। इन कैमरा 2 इजलास हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैम्बर में समाअत हुई सबसे अहम केस की, इलेक्शन पंजाब में करवाओ। और फिर दूसरा कौमी असम्बली में एक सेशन हुआ जिसमें आर्मी चीफ और DGISI ने शिरकत की। बातें दोनों इन कैमरा इजलासों में आइन की बालादस्ती की गई, मगर चीफ जस्टिस के चैम्बर से आइन की बालादस्ती की आवाज हमने सुनी और एक हुक्मनामा जारी किया गया, बाउंड किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि फंड्स अब तुम्हें जारी करने पड़ेंगे ताकि सूबे में इंतखाब हो। जबकि कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में बातें जो हैं वो इशारों में की गई और खुलकर किसी ने बात नहीं की। कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में जिसमें अगर ये कहा जाए कि ये गुफ्तगू जो है वो ऐवान की इमानत होता है, क्योंकि जब आप ये कह देते हैं कि ये इन कैमरा इजलास है तो फिर वो बातें बाहर नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने सबसे हसास तरीन शख्सियत जो आर्मी चीफ है उनकी बातों को रिपोर्ट किया और फिर एक एजेंडे के तहत आर्मी चीफ की गुफ्तगू को जराए से पाकिस्तान के मीडिया पर लगवाया गया। एक तो रिएक्शन चेक करना होता है और फिर दूसरा एक बयानिया बनाना था कुछ लोगों ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े थे। अब 3 बातें आर्मी चीफ ने जो कही हैं, यानी ताकत का मजहर पार्लियामेंट है और आईने पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उनको आपने मुबारकबाद दी। फिर आपकी आमद है जब आपको डेस्क बजाकर आपका खैर मकदम किया गया। और फिर नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान ना कहीं बल्कि हमारा पाकिस्तान कहीं। ये तमाम बातें हैं सियासी और सियासी लोग इन बातों का फायदा उठाएंगे। बहुत ही अच्छा होता आर्मी चीफ जाते, आपको ब्रीफ करते मुल्क की सरहदों पर इस वक्त क्या पोजीशन है, कहां कहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, जो उन्होंने किए भी, और फिर वो चले जाते। लेकिन उनकी मौजूदगी में आपको याद होगा कि जब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इसी फ्लोर पर बैठे थे, तकरीरें हो रही थी, तो फिर उन्हें बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि जनाब मेरा इन सियासी तकरीरों से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मुझे इससे दूर रखा जाए। उन्होंने कोशिश की लेकिन इसके बावजूद उनकी एक वाबस्तगी थी। पार्लियामेंट के फ्लोर पर बैठकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शायद PDM जो है वो ज्वाइन कर ली। अब क्या आर्मी चीफ को एजेंडे के तहत सिक्योरिटी अमूर के अलावा आइन और पार्लियामेंट के इख्तियारात पर बात करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आर्मी चीफ को मौजूदा सियासी बहरान के दौरान कौमी असम्बली में बुलाकर हुकूमत ने क्या अहदाफ हासिल किए और उनकी कोशिश क्या थी और क्या वो अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं? आप देखिएगा कुछ दिनों में जो बयानात सामने आएंगे, क्योंकि मामला जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को कह दिया कि 21 अरब दो अब उन्हें देने पड़ेंगे। एक डेडलाइन भी जो है वो मुकर्रर कर दी है और अगर पैसे ना गए तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा और फिर शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा। जब ये मामला हल हो जाएगा तो फिर आएगा सिक्योरिटी का सवाल। तो सिक्योरिटी कौन देगा? सिर्फ पंजाब पुलिस से ही काम नहीं चलेगा, आपको FC बुलाना पड़ेगी, आपको दीगर जो फोर्सेस हैं उन्हें बुलाना पड़ेगा ताकि पंजाब के अंदर इंतखाबात हों। वहां पर आपको एक सपोर्ट चाहिए थी, इसीलिए पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर जिन्होंने फोर्स को मुहैया करना है, सेक्रेटरी दिफा की क्या हैसियत होगी, जिन्होंने फोर्स को मुहैया करना है उनका हुक्म चलेगा। और ये पैगाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिलवाया गया। सियासी तौर पर ये जो तकरीर की गई है, जो सियासतदान है इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे। क्या इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ के खिताब को जराए से जारी करने की इजाज़त ISPR ने दी और क्या ISPR इस खिताब की तस्दीक करेगा? देखिए जी, तस्दीक तो नहीं होती, अगर कोई एलामिया आना होता तो आ जाता, लेकिन कल को अगर कोई रिबर्टल आता है या फिर इसका एक रिएक्शन आता है तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। आप एक बयान जारी कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस
کے نام سے جو چیزیں منسوب ہیں جو باہر نکالی جاتی ہیں یہ ان سے منسوب نہیں ہے، یعنی یہ جھوٹ ہے۔ جس طرح خبر چلی لڑائی ہو گئی ہے، اس کی تفصیل بھی آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں پارلیمنٹ مظہر ہے، عوام طاقت کا مظہر ہے، ان کی بات کو مانا جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو باہر نکالی گئی ہیں جن کا تعلق پی ڈی ایم کے ساتھ تھا، اور پی ڈی ایم بھی بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے پارلیمان سب سے بڑا ہے، اور اسی بات کو استعمال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف۔ آرمی چیف کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ پرانا یا نیا پاکستان نہیں بلکہ ہمارا پاکستان؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات یاد کروا دوں کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں، جب انہوں نے رجیم چینج کے بعد پہلی تقریر کی تو بلاول نے یہ کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، اور پھر خان صاحب ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہم اس پاکستان میں نہیں رہ سکتے جہاں پر کرپشن ہے، جہاں پر مالی بدعنوانی ہے، منی لانڈرنگ ہے، اور انصاف آپ کو نہیں ملتا۔ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جو قائد کا پاکستان ہوگا، اور اس لیے وہ بار بار کہتے تھے کہ ایک نیا پاکستان بنے گا۔ تو یہ دونوں جملے جو ہیں وہ سیاسی ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ ہمارا پاکستان، مجھے اس ہمارا پاکستان سے یاد آ گیا مشرف صاحب جب پوری طاقت پہ تھے نا، ان کا اقتدار، اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، انلائٹن ماڈریشن کا نعرہ بھی لگایا گیا۔ تو ہمیں آج مشرف صاحب کی یاد آئی، انہوں نے بھی اسی قسم کا جو ہے وہ نعرہ لگایا۔ پھر کیا آرمی چیف جب قومی اسمبلی میں آئین کی بالادستی کی بات کر رہے تھے تو کیا انہیں یقین تھا کہ ان کے سامنے بیٹھے اراکین اسمبلی ان دنوں آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئین پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا۔ ادھر سے سپریم کورٹ آپ کے خلاف ایک حکم جاری کرتی ہے، ادھر سے آپ اس کی پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے قانون سازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ قومی اسمبلی نے از خود نوٹس کے اختیارات کو مزید کم کرنے کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، یعنی آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی کی درخواستوں پر فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے، اور نظر ثانی کی درخواست دینے والے کو اپنی مرضی کے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اب دیکھیے جان بوجھ کر ایک ماحول جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ کیا آرمی چیف کے لیے بار بار ڈیسک بجانا ان کیمرہ سیشن اور قومی اسمبلی کے ڈیکورم کے مطابق تھا؟ دیکھیں یہ تو چاپلوسی میں، مکھن لگانے میں پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، اگر ہماری مرضی کا اگر کسی علاقے میں تھانے دار بھی آ جائے نا تو ہم ذرا اکڑ کے چلتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب جو علاقے کا ایس ایچ او ہے نا وہ ہمارے جاننے والا ہے، اور ہم باقاعدہ بڑھا چڑھا کر اپنے جاننے والوں میں اس بات کو جو ہے وہ عام کرتے ہیں۔ تو یہی مجھے نظر آیا کہ جب آرمی چیف وہاں پر گئے تو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ڈیسک بجا کر، بالکل وہی تاثر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے اور یہی تاثر جو ہے وہاں پر بھی دیا گیا۔ اور بعد میں آپ نے سنا بھی، کیونکہ ان اداروں کا تعلق قومی سالمیت سے ہے، ایسے ادارے جو قومی خود مختاری کی علامت ہیں، جہاں سے عام آدمی کو انصاف ملتا ہے، انہیں کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا فلور جو ہے نا وہ کنٹروورسی سے بھرا ہوا ہے عام دنوں میں بھی، لیکن آج کل تو حالات آپ کے سامنے، اس لیے ایسی بات اور ایسی گفتگو جو ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد آرمی چیف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی ایسا لنک ہے جس لنک سے حکومت کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ جناب وہ مقصد حاصل کرے گی، اور یہ ایک پیغام دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ہم اکٹھے ہیں۔ ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے خطاب کا کچھ حصہ آرمی چیف کی ایوان میں موجودگی میں ہوا، جس میں آرمی چیف جو یہ سنانے کی جنہیں یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان میں دہشت گردی اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافے کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ماضی میں عسکریت پسندوں سے مذاکرات کی حمایت کی اور انہیں واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم سمیت چند اراکین نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سے پہلے انہیں واپس لانے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے، اور ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، یعنی جواب نہیں دیا، کیونکہ پاکستان کے اندر فوج کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا بھائیو، یاد رکھو۔ اگر کسی کو لا کر بسانا تھا تو اس میں جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی، تو کیا جنرل باجوہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ خان صاحب جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا جو ہے وہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں، اور مریم نواز جو ہے وہ فیض حمید جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا
جو کورٹ مارشل ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ افغانستان جا رہے تھے، آ رہے تھے اور بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو تھے. تو ان حالات میں کیا ان کا مطالبہ پورا ہوگا؟ کسی صورت پورا نہیں ہوگا. ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ آرمی چیف کے جانے کے بعد وزیر دفاع اور دیگر پارلیمنٹیرینز نے آرمی چیف کی پارلیمنٹ کی بالادستی کے بارے میں کی گئی بات پر خوشی کے شادیانے بجائے. اور پھر خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہتے ہیں، جو بات ہم نے کہی کہ آرمی چیف کے پارلیمنٹ کی بالادستی کے بارے میں ریمارکس کچھ آئین تھے، سپریم کورٹ میں ہمارے سے زیادہ سیاست ہو رہی ہے. مجھے بہت ہی خوشی تھی جب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی کوئی خبر باہر نہیں آ رہی تھی، وہ بارڈرز کا دورہ کر رہے ہیں، لائن آف کنٹرول کا، اور جہاں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فارمیشن، اور پھر اس کے علاوہ دیگر مسائل جو ہماری سالمیت سے جڑے ہوئے ہیں اسے دیکھ رہے تھے. لیکن اب پارلیمنٹ کے فلور پر جانا اور جس طرح خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کی گفتگو کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ نے مواد دے دیا. میں بار بار یہ کہتا رہا کہ اختلافی نوٹس کے اندر اگر نہ لکھے جاتے تو شاید سیاسی جماعتوں کے پاس یہ مواد نہ ہوتا. اطہر منیلا کی گفتگو کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی پرپز کے لیے، اسی طرح دیگر ججز کو بھی استعمال کیا گیا. اگر وہ اختلافی نوٹ نہ لکھتے تو شاید پاکستان کے اندر یہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے 90 دن کا اتنی دور نہ نکلتا، اور شاید حالات جو ہیں وہ کسی اور طرف ہمیں نظر آ رہے ہوتے، اور جو تفریق نظر آ رہی ہے ان اختلافی نوٹس کی وجہ سے ہوئی. یہی بات جنرل عاصم منیر کی تقریر سے وابستہ ہے. اگر یہ 3 باتیں نہ کہی جاتی، دیکھیں ابھی آپ نے تقریر ختم بھی کی ہے تو خواجہ آصف صاحب نے اپنے رنگ جو ہیں وہ دکھانے شروع کر دیے. ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ اجلاس ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم اور آصف علی زرداری کے ارد گرد اراکین جمع ہو گئے. اکثریت نے وزیر اعظم سے یہ کہا کہ چیف کا خطاب پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کرنے کا اشارہ تھا، اب ہمیں یہ کر کے دکھانا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں اشارہ ہو گیا ہے کہ ڈٹے رہو، سپریم کورٹ جو کچھ کرتی ہے تم نے اس کا جواب دینا. یعنی اس قسم کا تاثر بنانے کی یہ کوشش کی گئی. جب ویورز لیگی اراکین کی خوشی حد سے بڑھنے لگی تو زرداری صاحب جو ہیں وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے جب وہ ایوان سے باہر جانے لگے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جناب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چیف جسٹس کے چیمبر میں آرمی چیف نے جا کر پیش نہیں ہونا. جنگ آپ کے وکلا نے لڑنی ہے اور آپ جا کر اتحادیوں کو بنائیں. یہ نہ ہو کہ چیف جسٹس سے پہلے اتحادی ہی جو ہے وہ وزیر اعظم کا کام جو ہے وہ تمام کر دیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی گفتگو سے کہ کہیں نہ کہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک سازش کر رہے ہیں. اور سازش کیا ہے کہ کندھا جو ہوگا وہ شہباز شریف کا استعمال کیا جائے، ان کی حکومت کو ختم کریں. چونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ جو حال کے پی میں حکومت کا ہے، پنجاب میں حکومتوں، نگران حکومتوں کا ہے، اسے لنگر آن کیا جائے، اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے کر آئیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، بلاول صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. کیونکہ اسی طرح کی کچھ باتیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی ہیں اور اشارے دے دیے. مجھے آج اس بات کی بھی خوشی ہوئی اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں. میں نے کچھ ماہ پہلے آپ سے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے پنجابی میں آصف علی زرداری جب ان سے ملنے گئے انہیں کہا کہ ایکی میں ہوئے گا، یعنی جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کی باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دوستوں سے بات کر کے دیکھتے ہیں. یعنی جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کنورسیشن تھے آصف علی زرداری کے ساتھ، اور یہ بات میں نے آپ کو کئی ماہ پہلے بتائی. آج آصف علی زرداری صاحب نے اپنے خود منہ سے اس کی تصدیق کر دی. جنرل باجوہ نے کہا کہ کہتے ہیں تو عمران سے استعفیٰ لے لیتے ہیں لیکن آپ انتخابات کی طرف جائیں. ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ اتحادی ہیں، ان کو بھی تو دیکھنا ہوگا. جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ وہ 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتے ہیں. انہیں کہا بسم اللہ کریں، شیر پر چڑھنا آسان ہوگا، اس سے اترنا مشکل ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں. پاکستان میں ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تو یہ پاکستان کی عوام کا آئینی حق ہے. ہمیں الیکشن پر نہیں بلکہ اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدر آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان کے، انہیں لوگ صدر ہی کہتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، تو اس لیے میری زبان سے بھی بے ساختہ جو ہے وہ صدر نکل گیا. جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، ایک تو جی انہوں نے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور حکومت کے خلاف سازش آرمی چیف کے ساتھ مل کر پلان کی. اور دوسری طرف سے جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور پاکستان کے اداروں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے نا کہ کون صحافی جو ہے اب جا کر انٹرویو کرے گا جنرل باجوہ کا، اور پھر دیکھیں گے کون سی گفتگو جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور وہ کیا وہ ڈینائی کریں گے جو صدر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہیں
کہ خدا ان کو معاف کرے، یہ ججز سمجھتے نہیں ہیں۔ بھٹو نے کہا کہ میرے پیچھے مجیب کھڑا ہے جو پاکستان مانتا نہیں، میرے اور عمران کے ڈومیسائل کا فرق ہے، ہم نے جیلوں بیرکوں میں قید گزاری، سندھ ڈومیسائل والا بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ آج یہ ثابت ہو گیا کہ ایک سازش ہو رہی ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کو کئی ماہ پہلے کہی تھی کہ یہ وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے آصف علی زرداری جو ہیں اپنے بیٹے کو، اب یہ گیم تیار ہو رہی ہے۔ اگر اسی طرح کی حکومت رہنی ہے، انہیں ایک اپرچونٹی نظر آ گئی، کیونکہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ توہین عدالت ہوگی تو سندھ کا وزیر اعظم ہوگا۔ عمران خان مقبول نہیں، ان کے پاس بیچارے بچے ہیں جن کو وہ تنخواہ دیتا ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اب نہ صرف ایک عمران کو نکالنا ہے، اس کے ہواری جو اس وقت موجود ہیں ہمیں انہیں بھی نکالنا ہے، کیونکہ یہ 2035 کا منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے۔ ان کا اشارہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہے، باقی لوگوں کے پاس کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اسے نکال دیا تو پھر باقی لوگوں کا ہم کیا کریں گے، لہٰذا پورے سسٹم کو، پورے جو ان کے ارد گرد لوگ موجود ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، اور پھر آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ حالات جو ہیں وہ کس سمت میں جاتے ہیں۔ اور اب یہ جو حالات تیار کیے گئے ہیں، آصف علی زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں، اور پھر سیاست جو ہے وہ جس طرح ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب ان کی گاڑیوں کا معاملہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیوٹیز دے دی لیکن قانون کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ اپنی مقبولیت کو عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، یہ بھی خیر ایک عجوبہ ہے۔ ہاں، میں کم از کم ضرور ان کی مقبولیت کو مانوں گا، چونکہ ہالینڈ کے اندر نصاب میں مسٹر 10% جو ہے، یعنی اس قسم کی مقبولیت وہ صرف نواز شریف کی ہو سکتی ہے، جو کینیڈا کی یونیورسٹی میں جن کے بارے میں لوگ کیس سٹڈی کر رہے ہیں۔ ہالینڈ کے اندر مسٹر 10% جو ہے وہ آصف علی زرداری کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ انہی کے گھر کی روایت ہے، اور مسٹر 10% جو ہیں انہوں نے آج جو باتیں، جو انکشافات کیے، اب اس کے بعد ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں ان کا ہاتھ تھا، اور کس کے ساتھ مل کر یہ کر رہے تھے؟ ایک سٹنگ جنرل کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ پورا کا پورا جو ہے پلان ترتیب دیا۔ ویئرز، آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان اس وقت بحران میں ہے، اور آل شریف مقدس مقامات سے سیلفیاں سوشل میڈیا پر اپنی وائرل کرنے میں مصروف ہیں، اور اگر آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں تو مریم اور جنید کی بہت ساری تصاویر جو ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں اس وقت لوگوں کو بھیجی جا رہی ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں شاہی خاندان، یہ ہے ہاؤس آف شریف، جس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں۔ پاکستان کے نظام کو وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ان کے چہرے پہ ہلکی سی ایک مسکراہٹ ہے، وہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اس ملک میں نون لیگ نے یہ نعرہ لگایا کہ نواز شریف ایک مجرم ہو کر جیل سے باہر آ گیا، اور وہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے۔ کابینہ پاکستان کی ہوتی ہے، شہباز شریف کی ہوتی ہے، لیکن لندن جا کر بیٹھتی ہے۔ ملک کا آرمی چیف شہباز شریف نے منتخب کرنا ہے، لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو کان میں جاتے جاتے شہباز شریف کے نواز شریف نے ایک بات کہی تھی، تو وہ ہنس رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے یہ جو آخری عشرہ ہے وہ رمضان کا وہ وہاں پر گزارے ہیں۔ میری تو دعا ہے کہ کاش یہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کے لیے یہ موروثی کردار جو مائنس ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے جتنا پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو پہنچایا نا، کسی نے نہیں پہنچایا۔ ویئرز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک خبر ججز کے حوالے سے بھی آئی، اور خبر یہ تھی کہ شاید ججز کے درمیان مبینہ ہاتھا پائی جو ہوئی ہے۔ اب سپریم کورٹ پاکستان کے ترجمان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ججز کے درمیان مبینہ جھگڑوں اور ہاتھا پائی کی خبریں سراسر جھوٹ ہیں۔ 13 اپریل کی شام ججز کالونی پارک میں واک کے دوران ججز کی لڑائی کی خبر بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ججز کی لڑائی کی خبر کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اٹھایا گیا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی سخت ترین الفاظ میں ہم تردید کرتے ہیں، اور ججز کے بارے میں جعلی رپورٹنگ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دیکھیں، خلاف ورزی تو ہے نا، ہمیں باتیں نہ سنائیں، جس نے کیا ہے آپ اس کو بلائیں اور سزا سنا دیں، کیونکہ آپ کو ڈیرنگ فیصلے کرنے پڑیں گے، تبھی عدالت کی جو ہے وہ ریٹ قائم ہوگی۔ اگر آپ ڈیرنگ فیصلے نہیں کریں گے تو لوگ اسی طرح آپ پر مذاق بنائیں گے آپ کا، اور مذاق اڑائیں گے، اور یہی کچھ 90 روز کے الیکشن کی جو بات ہے اس میں ہو رہی ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میری جو انرجی تھی تھوڑی سی آج ڈاؤن تھی اپنی صحت کی وجہ سے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کوشش میں نے کی، بڑی ہمت کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جو خبریں تھیں بہت ہی امپورٹنٹ تھی،
اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے